हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। जो कुछ आज हो रहा है उसका ज़िक्र डॉन की एक ख़बर में गुज़िश्ता अक्टूबर को हुआ था, जिसे डॉन एक ख़बर कहता है, सारी दुनिया ने उसे लीक्स कहा। उसमें उस वक्त के जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे एजाज़ चौधरी साहब, जो आजकल पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अमेरिका में, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा अगर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क जैसी तंजीमों पर पाबंदी ना लगाई गई और उनके ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया गया। बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। कुछ ने कहा कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर ख़ासे एतराज़ात उठाए जा सकते हैं, और ये भी कहा गया कि सिविल और फ़ौजी हुकाम के दरमियान थोड़ी सी बहस और मुबाहिसा भी हुआ उस सारी सूरत हाल पे। साथ ही एजाज़ चौधरी साहब ने उस मीटिंग में ये भी कहा कि चाइना ने, यानी चीन हमारा जो दोस्त है, उसने पाकिस्तान को ये कहा है कि उन्होंने जैश मोहम्मद और मौलाना मसूद अज़हर के ऊपर जो टेक्निकल होल्ड रखा हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्हें जो है बार बार वो ऐसा करने से कासिर रहेंगे। बात आई गई हुई, ख़ासा उस पर हंगामा मच गया। उसके बाद गुज़िश्ता माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक जो पॉलिसी रिव्यू जो उन्होंने नज़र-ए-सानी किया जनूबी एशिया के ऊपर, उसके ऊपर भी ख़ासी बातें हुई, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान जो है महफूज पनाहगाहें ख़त्म कर दे और इन तंजीमों का नाम लिया। कल ब्रिक्स तंजीम जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल है, बुनियादी तौर पर इक़्तिसादी ताउन की एक तंजीम है, उसमें उसका जो एलामिया आया उसमें भी यही कहा गया कमोबेश, और इन्हीं तंजीमों का नाम लिया गया। आप पढ़ दीजिए। ऐसा है तो 43 सफ़े का एलामिया, लेकिन हमारे मतलब का एक ही पैरा है, वही पढ़े। ब्रिक्स के ये जो रुकन ममालिक हैं ये समझते हैं कि हमें इलाक़ाई सलामती पर असरअंदाज होने वाले तशद्दुद और इंतहा पसंदी पे तशवीश है। इन हालात का सबब तालिबान यानी अफ़गान तालिबान, ISIS, दाइश यानी अल-कायदा और उनके इत्तहादी, मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हिज़्बुत तहरीर हैं। दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों और हिमायतियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर दफ्तर ख़ारजा का रिप्लाई भी आया और ख़ासा गार्डेड दस्तगीर खान साहब आए। हाँ, खुर्रम दस्तगीर खान साहब आए। डिफेंस कमेटी का इजलास था पार्लियामेंट में, और उन्होंने ये कहा कि वो मुस्तरद करते हैं जो ब्रिक्स एलामिया। हालांकि जो अगर आप उसकी पूरी वीडियो देख लें तो कहीं ब्रिक्स एलामिया का तस्करा नहीं था। जिस रिपोर्टर ने सवाल पूछा उसने कहा कि ये दोबारा से एक एलामिया जारी हुआ है कि इन तंजीमों के ऊपर, तो उन्होंने एक कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर दिफ़ा को पता होना चाहिए कि वज़ीर दिफ़ा का कोई काम नहीं होता, तो लिहाजा इधर उधर की। और दूसरी बात ये भी है कि वो कहते हैं ना कि चोट की दाढ़ी में, हाँ, यहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं किया, आपको मुस्तरद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, और ना ही देखिए ब्रिक्स एलामिया में एक तो महफूज पनाहगाहों की बात हुई। बहरहाल चीन ने पहली दफ़ा इन तंजीमों के उसके एलामिये के ऊपर दस्तखत किए। यही मुझे याद आता है गुज़िश्ता साल का जो ब्रिक्स एलामिया था, उसमें बात दहशत गर्दी की हुई थी और कहा गया था कि ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। उस वक्त पाकिस्तान ने ख़ासा इस बात पर वो किया था कि देखिए चीन हमारा दोस्त है, उसने तंजीमों के नाम नहीं लिए, तो लिहाजा बात आई गई हो गई। लेकिन अब क्योंकि कैटेगोरिकली नाम आ गए हैं, तो उस पर चीनी जो सिफारतकार हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने थोड़ा इमीडिएट रिएक्शन भी दिया, जो डिस्पेल भी थोड़ा करने की कि भाई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है। ली जियान ज़ाओ जो डिप्टी हेड ऑफ मिशन हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मुझे बताइए कि जनाब, जब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में इन तंजीमों को बैन किया गया है, तो ब्रिक्स एलामिये में क्या ऐसी नई बात थी कि जिसके ऊपर जो है पहले से बातें कर लेते हैं, शोर मचाया गया है कि पहले मैं बात करता हूँ दिल बहलाने वाली। हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप मतलब थोड़ा सा छाने, बहुत ज़्यादा आपको छानने की ज़रूरत होगी, तो एक दो आपको चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपना दिल बहला सकते हैं। और वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बात भी कही गई है कि जी इसमें कोई इतनी नई बात नहीं है, आखिरकार हार्ट ऑफ एशिया में भी
इन्हीं ग्रुप्स का नाम लिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक डिप्लोमेटिक सेटबैक कंसिडर किया गया था पाकिस्तान के लिए। तो अगर आप हार्ट ऑफ एशिया का एग्जांपल दे रहे हैं और वो डिप्लोमेटिक सेटबैक था, तो फिर ये भी डिप्लोमेटिक सेटबैक बनता है। जहां तक चीन का सवाल है, तो आपको याद होगा कि ट्रंप के बयान के बाद उन्होंने काफी डिफेंड भी किया था कि पाकिस्तान की बहुत कुर्बानियां, उनको तस्लीम भी करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चीन ने बेसिकली ये कहा था कि कुर्बानी को तस्लीम करना चाहिए, जो पाकिस्तान भी कह रहा है, एटसेट्रा, राइट। लेकिन अगेन मेजरली सिग्निफिकेंट के ब्रिक्स समिट से आया है। अब लोग एक चीज नहीं समझते, ठीक है, कि ब्रिक्स का काम क्या है? ब्रिक्स का काम है कारोबार, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में? डोकलाम प्लेटो पे मसला चल रहा था ना, वो क्यों हल हुआ? वो हल नहीं हुआ, वो पॉज पे हुआ है, ताकि जब चाइना और इंडिया के लीडर्स मिले ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स का काम मुतासिर ना हो। और ब्रिक्स का काम है कारोबार और चाइना का काम है कारोबार की वजह से ही वो यहाँ पहुंचे हैं ना। तो आखिरकार इस तरह की जब डॉक्यूमेंट आती है तो वो किस तरह तय होती है? एक कॉम्प्रोमाइज डॉक्यूमेंट होती है ना। जैसे चीन कहेगा कि जी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का नाम इसमें डालना चाहिए क्योंकि वो हमें टारगेट करते हैं। भारत कहेगा अच्छा अगर वो डाल दें तो आप जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा भी डालें, तो फिर कोई और कहेगा कि जी टीटीपी भी डाल दो। तो एक जॉइंट बन जाती है। अब अगर हमारा ये ख्याल था कि जी चीन, जैसे आपने पहले भी वार्न किया था कि यार दे आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फॉर यू, बिकॉज आखिरकार उनको अपना कौमी मफाद ज्यादा प्यारा है आपके कौमी मफाद से। अच्छा, ये बात नहीं है कि रियलाइजेशन नहीं है रियासत पाकिस्तान में। मैं अभी सुन रहा था शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में हमारे वज़ीर ख़ारजा आसिफ, उन्होंने खासी खुली डुली बात की और उन्होंने ये कहा कि दुनिया का जो थ्रेशोल्ड है, यानी जो ज़ब्त है, वो उस नहज पर पहुंच गया है कि अब हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें हम बार बार कहते रहे कि कुछ चीज़ें दिखाने के लिए होती हैं। जब आप अपनी आवाम को किसी चीज़ पर मुतमईन ना कर पाएँ, मतलब आपके साबिक़ वज़ीर दाखिला जो हैं वो मुलाकातें करें कलअदम तंजीम के सरबराहों से, उनके रहनुमाओं से, और जिस वक्त PTI के जलसे के लिए 144 लगी हुई हो और वहाँ पर एक लाल मस्जिद, आर्गुमेंट थोड़ी वीक हो जाती है, वीक हो जाती है। तो लेकिन अगेन बात वही है कि जब आप अपनी आवाम को किसी चीज़ पर कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो दुनिया कैसे मानेगी उसको? ठीक है, एक चीज़ किसी हद तक जो है आप कह सकते हो कि हाँ जी हमने ये किए, दुनिया ने कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया है, लेकिन अब हमें इस चीज़ को, और जो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने खासे उसमें ये कहा कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना ज़रूरी है। और यही चीज़ एजाज़ जो चौधरी साहब हैं, उन्होंने जो डॉन की खबर के मुताबिक लास्ट अक्टूबर में यही चीज़ कही थी कि तमाम वर्ल्ड कैपिटल्स, उन्होंने ये कहा था जितने बड़े दुनिया के जो ममालिक हैं वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ये करे, लेकिन उस वक्त जाहिर है उसको एक सिविल मिलिट्री इशू बना दिया गया और दूसरी लीक्स की चक्कर हो गया और ये जो असल खबर थी वो तो दब गई ना सर। हाँ, मतलब असल जो डिस्कशन होनी थी वो, और बार बार जब हम कहते हैं, मुझे राहिल शरीफ साहब का भी वो बयान याद है कि हमने गुड और बैड तालिबान की तमीज़ ख़त्म कर दी है, अब कोई नहीं बचेगा, कुछ नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन शायद मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोहेजन नहीं बन पाई हुकूमत या सिविलियन या मिलिट्री के बाद। तो दोबारा से अब ये है कि अब हम क्या करें सर? हो गया नहीं, अभी भी रहता है, लेकिन आप बिस्मिल्लाह का आपको आप क्योंकि बोले नहीं थे इसलिए पूछा है आपसे। अच्छा, मैं आपको पिछले हफ्ते में ले जाना चाह रहा हूँ जब ट्रंप साहब ने कुर्बानी से पहले मुंह फाड़ के कुछ बातें की थी कि जी ये कर लें, आपके यहाँ जो सेंचुरीज़ हैं, पनाहगाहें हैं और हक्कानी नेटवर्क और तालिबान फलाना, वो ज़ाहिर है उस पर हम समेत पूरा मीडिया जो है, ज़ाहिर है कि हमने एक फ्रंट बनाया, पार्लियामेंट भी उस पर शामिल थी, फ़ौज भी शामिल थी, हुकूमत भी शामिल थी कि ऐसा नहीं है। और अमेरिका को बदले हुए हालात पे गौर करना चाहिए, उसे अपने आप को अपडेट करना चाहिए। ये वो ख़ित्ता नहीं है, ये वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है जिसमें सिर्फ अमेरिका की चलेगी, हमारे साथ चीन भी है और रूस भी है। कहा गया था ना। हाँ। अच्छा, तो भाई
ان سے بھی پوچھ لیتے کہ وہ کتنا ساتھ ہیں کتنے ساتھ نہیں ہیں اور کس پالیسی پہ ساتھ ہیں اور کس پالیسی پہ ساتھ نہیں ہیں. ہم نے جو ہے بلائنڈ ڈیٹ جو ہے کھیلی کہ جی وہ تو ہے ہی, کیونکہ امریکہ چونکہ وہ خلاف ہے ہمارے تو وہ تو ہے ہی 1+1 تو کل آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے ہیں یا کتنے نہیں ہیں. اب رشیا جائیں کہ نہیں؟ اچھا سنیے, برکس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ بہت ساری تنظیموں کے نام ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے بعد پاکستان کا ری ایکشن, بقول آپ کے کسی کا نام نہیں ہے لیکن پاکستان نے پھر بھی ری ایکٹ کیا. اچھا, خرم دستگیر صاحب پہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ جٹکے آدمی ہیں, انہیں ڈپلومیٹک نارمز کا نہیں پتہ, انہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے, ساری پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں اور 40% افغانستان پہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے اور ہماری فوج ہر طرح کی بیرونی جارحیت سے نمٹنے کو تیار ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا. یہ آپ کو برا لگا کہ یار یہ کوئی زبان تو نہیں ہے. فارن آفس کے جو نفیس زکریا ہیں انہوں نے بین ہی خرم دستگیر والا بیان اس پہ صرف یہ کیا کہ مخمل ڈال کے آپ کو پیش کر دیا. کیسے؟ انہوں نے کہا جی جنوبی ایشیا کو لاحق دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خطرے پہ پاکستان کو بھی سخت تشویش ہے. پھر انہوں نے نام گنوائے, مثلا افغانستان سے آپریٹ کرنے والی کالعدم TTP, جماعت الاحرار اور افغانستان میں بیسڈ داعش, مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ اور اسلامک موومنٹ اور ازبکستان جیسے گروہ جو ہیں ہمیں بھی تشویش ہے. برکس نے کچھ اور نام بھی لیے تھے, حقانی نیٹ ورک, لشکر طیبہ, جیش محمد اور طالبان اور افغانستان. نفیس زکریا کے بیان سے یہ چاروں نام غائب ہیں. اب بطور پاکستانی میں کچھ بھی سوچ سکتا ہوں لیکن اب بطور فارینر میں کیا سوچوں گا کہ اوکے گڈ اینڈ بیڈ. اچھا انٹرسٹنگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو جن کا آپ نے ابھی نام لیا ہے نا, جو ابھی نفیس زکریا نے, ایک سیکنڈ, یہ بائی دی وے جو نام ہے نا یہ ہارٹ آف ایشیا میں تھے. اچھا, جماعت الاحرار, لیکن یہ ابھی اس سے بھی کم ہو گیا نا. اب میں نفیس زکریا جیسے کیریئر ڈپلومیٹ کو یہ مارجن دینے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ اتفاقاً بھول گئے ہوں گے یہ چاروں نام جو برکس نے نام لے کے لیے. اچھا, بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی انٹرنل جو چنگل ہیں یا زنجیریں ہیں ان سے آزاد نہیں ہوگی, چیزیں گھوم پھر کے اسی طرح آتی رہیں گی. پریکٹیکلی اس وقت فارن آفس جو ہے وہ پنڈی کا ڈاکخانہ ہے. بالکل 100%. اب اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے, اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو برکس کے لیے ری ایکشن آیا ہے ان کا کہ جو چوائس تھی ان کی وہ تو تنظیمیں لے لیں, لیکن جو برکس کے لیے پرابلم ہے وہ تنظیمیں, ان پہ کوئی موقف نہیں ہے, نہ حق میں نہ خلاف, تو اس سے شبہ اور بڑھتا ہے پریکٹیکلی. بالکل. تو اب اگر میں یہ نقشہ دیکھوں تو ٹرمپ اور برکس ان کے بیانات میں سوفسٹیکیشن کا فرق ہو سکتا ہے لیکن انڈر کرنٹ ایک ہی ہے. اور پاکستان میں خواجہ آصف اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں, جو کہ ریئلسٹک بات ہے, کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی بدلے ہوئے حالات کے مطابق ری ویمپ کرنی پڑے گی, لیکن خواجہ آصف کے پیچھے کتنے لوگ ہیں اور خارجہ پالیسی کا گھوڑا جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کے نزدیک خواجہ آصف جیسے لوگوں کی کیا اہمیت؟ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد بات کریں گے کیونکہ اسلام آباد میں کانفرنس بھی چل رہی ہے اور تمام ہمارے جو سفیر ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا ہماری خارجہ پالیسی جس کوہیژن کی بات وسعت کر رہے ہیں کہ ہونی چاہیے ہم لوگ کر رہے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے وسعت آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فارن پالیسی کی فیلنگ ہے. میں تھوڑا ڈس ایگری کروں گا, یہ ہماری فارن پالیسی کی فیلنگ نہیں ہے, یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے
جو ہماری فورن پالیسی پر متاثر ہو رہی ہے اور اس کو زنجیروں میں باندھا ہوا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اب آئیڈیلی تو ایسا ہونا چاہیے نا جی کہ آپ امریکہ کے کہنے پر کچھ نہ کریں, آپ بھارت کے کہنے پر کچھ نہ کریں, آپ چین کے کہنے پر کچھ نہ کریں, آپ اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کریں. آئیڈیلی ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہوتا نہیں اور ایسا پہلے بھی نہیں ہوا. جہاں تک نہیں ہوا نا سر, میں کیا کہہ رہا ہوں, آئیڈیلی 4 دفعہ آئیڈیلی بولا ہے تاکہ آپ اس کے بعد کچھ کہہ نہ سکیں نا. یہ جو گڈ اور بیڈ کا ہے نا یار, گڈ سے بیڈ ہونے میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا. آسانی سے کوئی انٹرسٹنگ جو سٹوری ہے محمد شاکر اللہ عرف مفتی شاکر, چودھری اسلم جس نے اٹیک کیا تھا اور پھر وہ جیل سے بیل مل گئی, پھر وہ افغانستان نکل گئے. اوریجنلی کس کے ساتھ تھا وہ؟ اوریجنلی وہ تھا حرکت المجاہدین کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے سپلٹ ہو کے ٹی ٹی پی تک گئے. تو اس طرح کہ آپ کو کوئی 10,000. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اچھا ایک بات نہیں, یہ جو آپ نے کہا نا گڈ سے بیڈ اور بیڈ سے گڈ ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, چیزیں وہی رہتی ہیں. آن دا ریکارڈ پاکستان کی وزارت داخلہ کا اگر آپ دیکھیں, لشکر طیبہ از بینڈ, جیش محمد از انڈر آبزرویشن, اینڈ جیش محمد از بینڈ. حقانی نیٹ ورک ہم ہے ہی نہیں پاکستان میں, اور حزب التحریر بینڈ. ٹھیک ہے, یہ تو ہے پیپر پہ صورتحال. اب اگر یہ واقعی بینڈ ہے تو آج نفیس زکریا کے ریئیکشن میں ان چاروں کا کیوں ذکر نہیں تھا؟ تو وہ چھوڑ دیں, اب کارروائیوں کو بینڈ ہے نا سر, پیمرا ایکشن لے لیتی ہے. اچھا تو آپ آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز دیکھیں. رہی پاکستان کی خارجہ پالیسی, وہ جو ایک ہے نا ٹرم بخشو, پاکستان کی خارجہ پالیسی وہ ہے. 50s اور 60s میں ہم نے واشنگٹن کی طرف دیکھا, سرکار تسی کی چاندے ہو اسی حاضر ہیں, وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی تھی. 70s پورا آئل رچ گلف, سر کوئی خدمت ہو, ہمارے اتنے لوگ آپ نے جو ہیں وہ روزگار دیا ہوا ہے. اچھا ان کے آقا امریکہ والے, آج ہے نہیں 80s میں پورا افغان جہاد جو پورا افغان جہاد ہم نے خدمت کی. $1 سعودی عرب دیتا تھا, $1 واشنگٹن دیتا تھا, اور ہم جو ہے وہ ہم وہ ایجنسی تھی, سیمنٹ کی ایجنسی کی, جنہوں نے وہ سیمنٹ وہاں تک پہنچایا تھا. اب ہمارا چائنا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے, تو ہم نے اپنی فورن پالیسی بنائی کب؟ بائی دا وے. اور جو چیزیں تھیں, دنیا کے کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ یار یہ 5-6 شعبے ہیں, 3 کا انتظام تو میرے پاس رہے گا, 2 تم دیکھو. افغانستان میں دیکھوں گا, ایٹمی پروگرام میں دیکھوں گا, انڈیا سے تعلقات میں دیکھوں گا, امریکہ سے تعلقات میں دیکھوں گا, باقی تیسرا حصہ یہ ہے اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ کے لے. یہ ہے ہماری پالیسی. اچھا کچھ چیزیں, اور مثلا ہم تو پلان بھی بناتے ہیں نا, تو ایسے سونے والے ہوتے ہیں نا, مثلا نیپ, کہ وہ اس کا لغوی مطلب تو کہ سو جائیں بس. حالانکہ نیپ کے اندر جو چیزیں تھیں کہ ٹیررزم کے خلاف کریں گے, مجال ہے کہ ایک کے اوپر عمل ہوا کسی بھی طرف. مطلب نہ آپ نے ٹیررسٹ کی جو ہے پروسیکیوشن پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو نہیں وہ میں آپریشن کی بات نہیں کر رہا, نیشنل ایکشن پلان which was supposed to end terrorism, اور ہمیں اس دلدل سے نکلنا تھا جس دلدل میں ہم خود دھسے کسی اور کی جنگ کے لیے. مجھے بتائیں امریکہ نے بھی تو آئی ایس کریٹ کی, طالبان انہیں کریٹ کیے, اسامہ بن لادن ان کا وہ تھا. آج دنیا ہمیں کیوں کہتی ہے کہ جناب آپ یو آر دا ونس, کہ آپ جو ہے نا ان سارے اس کو وہ کرتے ہیں. بڑا آسان ہے, وہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حساب اپنی جگہ ہے. کو بڑا آسان ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہیں کہ جی ہماری کوئی بھی غلطی نہیں ہے, باقی سب غلطی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں انٹروسپیکشن کی بھی بالکل ہے, بہت سخت قسم کی. نہیں وہ تو وسعت نے بڑی ایکسپلین کر دی. اب دیکھو چائنا کا یہ مطلب, چائنا آپ کا اتحادی ہے, چائنا آپ کا دوست ہے. ہم ہمیشہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ فورن ریلیشنز میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے, نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے. اگر کوئی چیز مستقل ہوتی ہے تو وہ ہے مفادات. بالکل, بلکہ میں تمہارے اور وہ بھی ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں سر. 50s میں یہی پاکستان چین کے خلاف تھا, 60s میں چین اور پاکستان کی یاری ہو گئی جس پہ امریکہ ناراض. This is how it works. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنا ہاؤس کلین کرنا ہے یار. اگر آپ نے چائنا کے اتنے ہی, آپ چائنا سے متاثر ہیں, اتنے آپ امپریسڈ ہیں, چائنا نے ترقی کیسے کی ہے؟ ہاں کیسے کی ہے؟ ناٹ فرام اے ملیٹنٹ فورن پالیسی,
انٹرنلی کانسنٹریٹ کر کر اپنی اکانومی بنائی ہے تاکہ اتنا خزانہ ہو کہ لوگ آپ کو سرجی کر کے اور پھر آپ پنچایت میں بیٹھیں پہلے تو دیکھو پہلے زمین چاہیے نا سر, پھر آپ پنچایت میں بیٹھتے ہیں. ایویں نہیں پگڑی پہنائی جاتی ہے نا سر. ہم تو وہ چھوٹے بچے بن گئے جو ہر آتے جاتے کو نا مطلب چپت مار کے اور غائب ہونے کے چکروں میں ہوتا تھا اور وہ وہیں پکڑا جاتا تھا اور پٹائی ہوتی. اب دیکھیں by all means, I mean اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں there were certain compulsions. یہ بھی جو اب ہم آج جس سٹیج پر آئے ہیں یہ بھی کوئی ویکیوم میں سے تو نہیں آئے نا سر. یار یہ بتاؤ سیکھنے کی صلاحیت ہے ہم میں؟ یار جب I don't know یار honestly. ہاں frankly اب نہیں ہے. دیکھو اگر سیکھنے کی صلاحیت نہیں بھی ہے نا, some levers of pressure work. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, مجھے شاید بریک لینے کا ٹائم آ گیا ہے تو بریک کے بعد بات کریں. مجھے خاصی ایک اور اس پہ بھی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے تو پھر تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں نیوز سے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی جسے ہم فورن پالیسی کہتے ہیں وہ اتنی فورن ہوتی ہے کہ ہم نی جرک ریاکشنز کے اوپر ریاکٹ کرتے ہیں. تو آج کیونکہ وزیر خارجہ نے بھی ہمارے بات کی کہ موروثی حالات کے مطابق اب نئی خارجہ پالیسی بنانی چاہیے, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا گراؤنڈز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں پالیسی بنانے کے؟ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں جہاں ریسرچ ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی اگین زیادہ تر جتنے تھنک ٹینکس ہیں وہ ٹینک زیادہ ہیں اور تھنک کم ہیں. میں آپ کو یاد دلا دوں, بھٹو صاحب نے ہر یونیورسٹی میں ایریا اسٹڈی سینٹرز بنائے تھے. کراچی یونیورسٹی میں ایریا اسٹڈی سینٹر فار یورپ, جامشورو میں ایریا اسٹڈی سینٹر فار ایسٹ, اسی طرح فار سینٹرل امریکہ, ساؤتھ امریکہ, ہر یونیورسٹی میں بنائے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایز اے تھنک ٹینک وہ پالیسی پیپرز تیار کریں گے, اپنی ریسرچ کریں گے اور فورن آفس ان کی ریسرچ کو استعمال کرے گا, جو اچھے پوائنٹ ہیں لے گا, نہیں لے گا. یہ بھٹو صاحب کا انیشیٹو تھا. ایریا اسٹڈی سینٹرز موجود ہیں لیکن ان کا فورن آفس سے آج تک کوئی تعلق نہیں ہے. اگین آئی ول سے کہ یہ پرائمریلی آپ کے فورن پالیسی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کی پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی نا اپنی جگہ. دیکھو ایڈ ہاک ہے جو بھی ہے, یہ پرائمریلی آپ کی نیشنل سیکیورٹی پالیسیز کا آؤٹ کم ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ سبسیڈری ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی. جی سبسیڈری ہونی چاہیے لیکن یہ اب پرائمری ہے. انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے وہ مطلب کارٹ کو رکھ دیا پھر اس کے پیچھے گھوڑے کو رکھ دیا. دس از دا پرابلم یو سی. تو الٹا سسٹم چل رہا ہے نا یار. اب دیکھیں چلیں حقانی نیٹ ورک, اوکے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس جگہ کو صاف کر دیا ہے اور جتنے لوگ نکل گئے نکل کے افغانستان چلے گئے ہیں, وی کین میک دیٹ آرگیومنٹ. ہم یہ آرگیومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی 50% تو افغانستان طالبان کے ہاتھ میں ہے, تو وہاں پر ان کو پناہ لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ آخرکار ٹی ٹی پی, جند اللہ, جماعت الاحرار, داعش وہیں ٹھکانے ہیں نا. پاکستان میں داعش کا بیس ایز سچ تو نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مواب گرے. ٹھیک ہے جی, حقانی نیٹ ورک والی آرگیومنٹ آپ نے رد کر دی. اچھا, لشکر طیبہ اور جیش محمد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ پھر کہیں گے کہ جی دیکھیں ہمارے یہاں کل عدم ہے, دیکھیں جی ہم نے آفیسز بھی سیل کر دیے, دیکھیں ہم نے اس کو ہاؤس اریسٹ بھی کر دیا. بہاولپور میں جو مدرسہ ہے جیسے محمد کا, میں اس کے قریب ویسے کوئی نہیں جا سکتا. There's the thing, now there's that. وہ لوگ کہیں گے کہ جی یہ ایک مدرسہ ہے ایک عدد, ٹھیک ہے, یا پھر وہ یہ کہیں گے کہ جی لیکن ان کی جو ہیومینیٹیرین ونگ ہے وہ تو آپریٹ کر رہی ہے اور کام بھی بہت اچھا کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کریڈٹ پہ کریڈٹ از ڈیو. پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ جی کلعدم تو ہے لیکن اگر کلعدم ہے تو پھر یہ ملی مسلم لیگ کہاں سے آ گئی؟ رائٹ. تو یو ڈونٹ نہ صرف آ گئی دفاع کونسل آف پاکستان, نہ صرف آ گئی بلکہ وہ اس کو پرمیشن بھی دے دی گئی کہ جناب آپ انتخابات لڑیں. اچھا, اب اس کے اندر تو پھر یہ کہیں گے لیکن نہیں دیکھیں یہ تو بینڈ نہیں ہے نا جی, وہ تو یہ بینڈ تھا اور پھر انہوں نے نام چینج. حالانکہ نیشنل ایکشن پلان میں سب سے اہم پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ہم ان تنظیموں کو نئے نام سے نہیں آنے دیں گے. اچھا, اب لیکن میں پھر یہ آرگومنٹ دے سکتا ہوں کہ صاحب ملی مسلم لیگ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ان کو کیا اچھا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ سے بندوق لے کے مین سٹریم پولیٹیکل گیم میں شامل کر لیا جائے. اچھا, اب یہ آرگیومنٹ, اب آئی ڈونٹ نو کہ اگر آپ اس کو سرکاسٹکلی کہہ رہے ہیں, نہیں سرکاسٹکلی, یہ بھی ایک لیجیٹیمیٹ آرگیومنٹ ہے. بیکاز اب یہ بھی تو آپ سوچیں نا کہ دیکھیں تحریک طالبان میں جو گروپس گئے, ٹھیک ہے, کچھ نئے بنے تھے, کچھ لال مسجد آپریشن کے بعد قائم ہوئے, رائٹ, سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک زمانے میں ان کے گروپس یا ان کے جو بڑے تھے, ان کے جو باپ دادے تھے, ان پر تو ہاتھ تھا نا,
آپ کا. یہ سب JUI سے ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں نا, all of that, right? تو کہیں سے تو آئے, right? Then پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان گروپس کے بغیر کہ اگینسٹ فرض کرو کہ آج ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ them, تو جب یہ پھٹیں گے تو کتنا بڑا دھماکہ ہوگا. ہاں You see, this is also another thing to تیزاب کی بوتل تیار کس نے کی؟ دیکھو کچھ چیزیں نہیں, وہ تو سر اب تو تیار ہو گئی ہے نا سر. اب یہ بات کرنی ہے کس نے بنائی تھی اور کیسے بنائی تھی, یہ پیچھے کی بات ہے, آگے کی بات کرتے ہیں. تو کم از کم اسی پہ سوچیں کہ کم سے کم نقصان کیسے ہوگا اگر ہمیں یو ٹرن لینا ہے تو. یہ now let's talk about that. دیکھیں حماقتیں جو ہے نا, حماقتوں سے انسان سبق سیکھتا ہے. ہم مزید حماقتیں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2001 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, ٹھیک ہے, کشمیر کاز کو جتنا بڑا نقصان اس چیز سے پہنچا, اور ہوا یہ کہ انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا, جو بھی سارا کچھ ہوا, مظفر آباد سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے جیش محمد کی کہ جناب ہم نے کیا ہے. اس کے بعد پورا میڈیا نے اس کو لیا. نہیں سر, جیش محمد, سر جیش محمد, صلاح الدین صاحب کی پہلے ہوئی تھی, جیش محمد نے اس کے اوپر وہ کیا, اور اس کے بعد صلاح الدین صاحب نے بعد میں لیا, لیکن جیش محمد نے اسے جاری کر کے اور تمام وہ رائٹر ڈیٹ لائن مظفر آباد اور کشمیر کاز اس کے بعد سے ہمارا دھڑام کر کے گرا, اور دنیا نے کہا آپ تو دہشت گردی کا ایک لیجیٹیمیٹ کاز کو آپ نے خود سبوتاژ کیا. اور اب جو اور پھر وہ اب ان کی جو دوسری نسل وہ تو ظاہر ایک لیجیٹیمیٹ کاز تھا, لیکن ہم نے خود سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری, اور پھر ان کو نہ صرف ہم نے ایک سرٹن عرصے تک ہم نے ان کو نہ صرف پیمپر کیا, پروٹیکٹ کیا, سارا کچھ. اب ہم دنیا کو بھی کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب جو سٹرگل چل رہی ہے نا پچھلے 1 سال سے کشمیر میں, اس میں نام نہیں آ رہا, نہیں ہے, اور خدا کرے نام نہ آئے. دیکھیں برہان وانی, all of these people, یہ سب انڈیجنس ہیں, اور سب سے زیادہ درد سر بھارت کو اسی کا ہے کہ وہ کس پہ انگلی رکھے کہ یہ تو باہر سے. اس دفعہ اگر آپ فورن میڈیا کوریج بھی پڑھیں کشمیر پہ, وہ یہ لائن بائی نہیں کر رہے کہ یہ ایکسٹرنل ہے. اچھا بھائی جان مجھے ایک بات بتائیے, گفتگو پتہ نہیں ادھر ادھر ہو جائے گی. یہ جو طالبان ہے, افغان طالبان, کوارٹریٹ آپ کو پتہ ہے جو 4 ملکوں کی بنی تھی افغانستان کے, ہاں ہے نا, اس میں چائنا بھی شامل ہے, اس میں روس بھی شامل ہے. طالبان کے جو مراسم ہیں چائنا کے ساتھ اور ماسکو کے ساتھ اپیرنٹلی ٹھیک ہیں. بالکل. اچھا, تو برکس اعلامیے میں طالبان کا نام لے کے جو شامل ہونا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روس اور چائنا کی پالیسی بدل گئی ہے؟ نہیں, I don't think so. میں اس پہ I have a thought on this. پہلے تو آپ سمجھیں کہ چین کے لیے برکس کی اہمیت کیا ہے. بالکل جیسے یہ کوادریلیٹرل گروپ ہے, بالکل جیسے آسیان ہے, ویسے ہی ان کے لیے برکس ہے. چائنا ایک آلٹرنیٹیو نیٹ ورک آف ریجنل باڈیز بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کاؤنٹرنگ US لیڈ باڈیز, ٹھیک ہے, آپ کی ویریس جو بھی تنظیمیں ہیں. مینٹیننگ پیس ان برکس فار دیم از اے پرائیورٹی, ٹھیک ہے. اسی لیے اس کے اندر جیش محمد کا نام ہے, اسی لیے اس کے اندر لشکر طیبہ کا نام ہے, حقانی نیٹ ورک کا بھی نام ہے. چائنا کا کی ریلیشنز طالبان کے ساتھ وہ والی نہیں ہے جو روس کی ہے. فار ایگزامپل روس کے بارے میں کہا جاتا ہے, and again these are all reports, ظاہر ہے میں اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا, کہ وہ بھی فنڈنگ کرتے ہیں ٹو سم گروپس آف دا طالبان, ایک لیور کے طور پہ استعمال کرنے کے, جیسے ایرانین کرتے ہیں, جیسے ایرانین زیادہ کرتے ہیں. ایرانین کے تو باقاعدہ ٹریننگ اینڈ ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, یہ کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہمارے ساتھ کیا بنے. اب چائنا کا اس میں نا یار مین فوکس واز آلویز ETIM, اور ETIM کا بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہے. یہ جس طرح دہشت گرد تنظیم قرار ہوئی ہے نا, وہ بھی ایک کمپرومائز کی وجہ سے ہوئی تھی, کیونکہ 2002 میں 9/11 کے بعد چائنا اور US کی ایک وارم پیریڈ چلتا ہے, پھر ایک کولڈ پیریڈ چلتا ہے. ان کا وارم پیریڈ چل رہا تھا, تو جب یہ US ان ساری گروپس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یار ETIM کا نام بھی ڈال دو اس کے اندر. سو دیٹ واز اے کمپرومائز ارینجمنٹ. یہاں برکس میں بھی ایک کمپرومائز ارینجمنٹ ہے, کیونکہ چائنا کو اپنی اکنامک گروتھ مینٹین کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کو ہر چیز پہ جنوبی وزیرستان کا آپریشن شروع ہونے تک ETIM جنوبی وزیرستان. اگر میں آپ دونوں سے یہ کہوں کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جسے ETIM آپ کہہ رہے ہیں, اس کا ایک دفتر چھوٹا موٹا کہیں پنڈی میں, شمس آباد میں ہے, تو آپ کو تعجب ہوگا. تعجب ہوگا سر, حیران تو ہوگا, لیکن ہے, ہو سکتا ہے کچھ بھی, لیکن ہے. اب دیکھیں حسن محشوم
جس نے فاؤنڈ کیا تھا, ہاں, اس کو ایک پاکستانی آرمی آپریشن میں مارا گیا 2003 میں, ٹھیک ہے. اس کے جو سکسیسر تھے عبدالحق 2010 میں, وہ بھی پاکستان میں مارا گیا. اگست 2014 میں چائنیز اسٹیٹ میڈیا کنٹرولڈ, ہاں, ایک قوما نہیں ادھر ادھر ہو سکتا وداؤٹ اپروول, ٹھیک ہے. وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ محمد روزی جو کو فاؤنڈر تھے وہ پاکستانی مدرسے میں انڈوکٹرینیٹ ہوئے. ETIM کے لنکس بنتے ہیں اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان سے, طاہر یلدشف جو ایک رشین پیراٹروپر تھا, وہاں سے آپ کو رشین کنیکشن مل جاتی ہے, کیونکہ ETIM رشیا کی جو انڈر بیلی ہے نا, ازبیکستان, قزاقستان, تاجکستان, ترکمینستان, یہ وہاں آپریٹ کرتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ بد سے بدنام ہو رہا, کیونکہ ہم لوگوں نے, آپ نے ایران کا بھی نام لیا, چلے کچھ حد تک آپ افغانستان کو بھی دیکھ لیں, ہم نے سفارتکاری ہمیں نہیں آئی. ہم نے جو ہے ایک ماچو مین کا وہ جو بھی ڈان کیا ہم نے ایک وہ, اور ہم اسی پہ چلتے رہے, اور جو بھی باتیں ہوئی ہیں ہم نے سبق کہاں سیکھا یا ابھی سیکھنے کو تیار ہے. آپ کو لگتا ہے خواجہ آصف کی اس جو انہوں نے آنیسٹ اکیلی آواز نہیں, دیکھیں ایک چیز ایک اگر ہم رے آف ہوپ ڈھونڈیں ساری چیز میں, تو دیر از دس سرٹن ٹائپس آف پریشر پہ ہم رسپونڈ کریں گے, اور یہ ہم نے ہمیشہ پریشر پہ ہی نہیں, لیکن ٹیلی فون کال پہ رسپونڈ کیا ہے ہمیشہ. اب دیکھو US پریشر کہ اب وہ اہمیت ہمارے لیے نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی. انڈیا تو بولتا رہتا ہے, اس کو ہم اگنور ہی کرتے ہیں. 68% جو آپ کی جو ملٹری امپورٹس ہیں وہ چائنا سے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. چائنا کا انٹرسٹ ہے ETIM اور خطے میں پیس ہو, بیکاز ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اگر امن نہیں ہوگا وہ نہیں چلیں گے. لال مسجد آپریشن کب لانچ ہوا تھا سر؟ چلڈرنز لائبریری پر قبضہ کیا, ہاں, لال مسجد والوں نے, کسی نے کچھ نہیں کیا. پولیس افسروں کو یرغمال کیا, کسی نے کچھ نہ کیا, ڈنڈے لے کے نکلے ہوئے تھے. چائنیز مساج پارلر پر ریڈ ہوئے, اس کے بعد اٹیک ہو, اس کے بعد ایمبیسیڈر صاحب کی کال آتی ہے کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, اس کے بعد اٹیک. تو اب ساری امیدیں چین سے وابستہ ہیں, اسلام آباد سے وابستہ نہیں. میں تو کم ہی امید ہے جتنی ہے وہاں سے. بات یہ کہ وہ جو اگر پیس ہو گیا تو وہ بڑا بجٹ کیا ہوگا, مطلب دیکھو پیس نہیں, دیکھو مبشر یار بات سنو, نہیں وہ بجٹ کے طرح کی باتیں بعد میں کر لینا تم, اور اس طرح اس کا بجٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چائنا کا بجٹ کم ہوا ہے یا بڑا ہے؟ چائنا کا ملٹری بجٹ بڑا ہے, انڈیا کا بھی بڑا ہے. دیٹ از, دیکھو پیس ڈز ناٹ, پروپورشن بھی تو آپ دیکھتے ہو نا, پیس مینز ناٹ وار. دیکھو ہمیں صرف اور صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیس ہمارے اپنے مفاد میں ہے, ہمارے ملک کے مفاد میں ہے. جو ظاہر ہے ہم جنگیں لڑ رہے ہیں, اگر آپ چاہیں تو میں اس ڈیبیٹ کا جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کا اختتام جان ایلیا کے ایک شعر پہ کر دوں. یار ایک اور پوائنٹ تھا, لیکن چلے. برکس کا جو اعلامیہ ہے جس میں چین بھی شامل ہے اور روس بھی شامل ہے, جو کہ ہمارے اب دوست ہیں, جان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس نوبت تک کیسے پہنچے, اس اعلامیہ تک. ہم جو دنیا سے تنگ آئے ہیں, تنگ آتے چلے گئے ہوں گے. بعد میں سمجھا دوں گا, بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. میری طرف سے تو ظاہر ہے کہ یہ ڈیبیٹ جو برکس پہ ہے یہ ختم ہو چکی تھی, لیکن وقفے میں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ کاغذ ہیں جو یہ گھر سے دوپہر کو لے آتے ہیں اور اس کے بعد پڑھتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارا کچھ جو ہے آپ کے کانوں میں قیف لگائے بغیر انڈیل کے چلے جائیں. تو طے یہ پایا ہے کہ اب جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں اس پہ بات ہوگی کہ واٹ از وے فارورڈ, اب ہمیں کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. جی جناب. دیکھیں میرے تو پوائنٹ آف ویو, آئی وانٹ ٹو ایکسپینڈ آن ایک بات جو آپ کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے. دیکھو اب حقانی نیٹ ورک کی تو ہم نے کور کر دیا. جیش محمد, لشکر طیبہ, اتنی ڈینائبلٹی, پلازیبل ڈینائبلٹی نام کی ایک چیز ہوتی ہے نا, کہ آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا اور لوگ اس کو مان سکیں. اس میں آپ کے پاس پلازیبل ڈینائبلٹی بہت کم ہے. آپشن یہ ہے کہ یا تو یو ڈو آپریشنز, ورڈز اینڈ ڈیڈز. ڈیڈ بھی کس طرح کی, یا تو آپ پھر آپریشن کریں جس کا بلو بیک, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طریقے طالبان پاکستان کا بلو بیک خوفناک تھا, یہ یار بلو بیک تو اس وقت بھی جنرل کیانی نے اس لیے آپریشن نہیں کیا نارتھ وزیرستان میں کہ ایسی کیسی ہو جائے گی. بٹ دیر آر بلو بیک اینڈ دیر آر بلو بیک لیولز. مین اسٹریمنگ کی جو آرگیومنٹ کی جاتی ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مین اسٹریم کی مین اسٹریمنگ, پولیٹکس میں لے آؤ, یہ کر لو. یار بات یہ ہے کہ
ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستانی ریاست کا ہے وہ ہے کریڈیبلٹی کا. ہاں کہ آپ نے اتنی چیزیں کر لی ہیں, اتنے مسائل میں آپ فی سبیل اللہ الجھ گئے ہیں کہ دنیا کو یہ نظر آتا ہے, غیر پاکستانیوں کو, کہ آپ کہہ کچھ رہے ہیں اور آپ سے ہو کچھ رہا ہے. اب آپ کی مجبوریاں کیا ہیں؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان مجبوریوں میں. تو پہلے تو یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کس طرح ریسٹور کی جائے. پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا آپ نے, پوری دنیا کو آپ نہیں کہ میں سچا ہوں. آپ جو اپنے قریبی اتحادی ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پہ تکیہ کر سکتے ہیں, کم از کم انہیں یقین ہونا چاہیے کہ یس یو آر کریڈیبل اینڈ یو آر ڈوئنگ, اور آپ کے ڈیڈز اور ورڈز میں کوئی فرق نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی کر کے دکھا دیں, آپ انگاروں پہ بھی بیٹھ جائیں نا, کوئی یقین نہیں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ایک چیز وہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں, میں آپے رانجھا ہوئی. ہمیں جو ایک اس سوچ میں پھنسایا گیا نا کہ پوری دنیا آپ ہی کے خلاف سازش کرتی ہے, اس سوچ سے ہمیں نکلنا ہوگا. دوسرا, مولانا فضل الرحمان کا کلٹ میرے خیال میں سینٹنس ہے کہ ہم واحد جمہوری طاقت ہیں جو بم کی حفاظت کر رہی ہے رادر دین دوسری جمہوری طاقتوں کے جن کی حفاظت بم کر رہا ہوتا ہے. بم ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا, اب ہمیں بم کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے نا. اس کے علاوہ نہ اسامہ بن لادن کی رپورٹ آئی, کس طرح آئی وہ بھی سب کو پتہ ہے, اور ابھی تک نہیں بھی آئی. ٹھیک ہے, اس سے کیا سبق سیکھا نہ عوام کو پتہ ہے, نہ شاید ہماری اشرافیہ کو یا حکومت کو پتہ ہے, کیونکہ وہ ہوا ہی نہیں. ملا منصور کا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, کیا شناختی کارڈ تھا, کیا وہ چیز سامنے آنی چاہیے تھی. یہاں تو کوئٹہ سانحے کی رپورٹ کو جب انٹرنل جوابدہی آپ کی کریڈیبلٹی اصل میں بناتی ہے انٹرنیشنل. بالکل سر, انٹرنیشنل کریڈیبلٹی اس وقت تک نہیں بن سکے گی جب تک آپ اپنی قوم کو, عوام کو یہ یقین نہیں دلا سکیں گے کہ آپ سنسیئر ہیں اس چیز کے اوپر. جو کہہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے. جو کہہ رہے آپ کو مجھے بتا دیں, اسامہ بن لادن جب مرا تو عام پاکستانی پوچھ رہا تھا کہ یار یہ ایبٹ آباد میں کیسے تھا. تو جب آپ پوچھ رہے ہیں تو جو باہر بیٹھا ہوا ہے تو جواب ایسا ہونا چاہیے کہ انٹرنلی بھی سیٹسفیکشن ہو اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی. اور ایک اور بنیادی جو مسئلہ یہ ہے نا یار کہ میں گھر میں رہتا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے ڈر ہے کہ یار ڈاکو آ جائیں گے. ٹھیک ہے, میں ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے کوئی 50 زہریلے سانپ چھوڑ دیتا ہوں اپنے گارڈن میں. بالکل, ڈاکو نہیں آئیں گے سر, لیکن میں بھی باہر نہیں نکل سکتا. یہ تو سانپ کسی کا نہیں ہوتا یار, یہ تو مسئلہ ہے نا باس, وہ آپ کو بھی کاٹ لے گا نا یار. جتنا بھی اس کو جتنا دودھ پلاؤ سر, میں نے دیکھا اینجلینا جولی نے ایک اژدہا گلے میں ڈالا ہوا ہے. وہ اژدہا ہے سر, وہ زہریلا سانپ, اس لیے میں نے کہا تھا زہریلا سانپ. ہاں, اینجلینا جولی کے پاس جا کے تو اژدہا بھی پھر یہ بھی تو پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی اینجلینا جولی سے ہی بنوائی ہے. سر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب اس بات پر بہت خوش ہو گئے. ہاں نہیں, شوکت عزیز صاحب بھی بڑے خوش ہوں گے. کون نہیں خوش, مطلب کون میرے والد صاحب بہت خوش ہوں گے, بہت بڑے فین ہیں. ہاں تو اب میرا خیال ہے کہ آپ ڈسکشن کلوز کر لیتے ہیں. یہ گفتگو اچھے نوٹ پہ ختم ہو رہی ہے. آپ ہی اینجلینا جولی کو لاتے ہیں, خود ہی کہتے ہیں. آپ کہیں یہ بری مثال دی. اگلی دفعہ وجنتی بالا کی بات کریں گے. اور کیا, آپ مجھے کہہ دیں کہ اینجلینا جولی کی مثال بری ہے, کہہ دیں. آپ وجنتی بالا کی بات کیا کریں. بری مثال مدھو بالا سر نہیں, مثال اژدہا خامخواہ لے آئے آپ. پتہ نہیں اژدہا کیوں لے. آج کے لیے بس اتنا ہی, دیکھ ہی لیا آپ, نہیں تو سانپ سونگھ لیا ہم نے. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.